अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सियासत में तो कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज लंदन रवाना हो गई हैं, अपने वाले से मिलने को बेताब हैं एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। साथ ही साथ हमने देखा है कि जरदारी साहब अलील हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखिए तो इमरान खान साहब हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल एक इंटरव्यू में ये इंदिया दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। अब इन तमाम तर आनियों जानियों में इमरान खान साहब का जाना क्या ठहर गया है, और क्या पार्लियामेंट में जो इस्तीफ़े उन्होंने दिए थे क्या वो भी अब ज़ाहिर कबूल नहीं होंगे। वो कह रहे हैं इस्तीफ़े भी सियासी थे, सियासी बुनियादों पर दिए गए। बच्चे गैर सियासी होते हैं लेकिन इस्तीफ़े सियासी होते हैं। ज़रा कहाँ ये सियासत की और ये इस्तीफ़ों की जो कहानी है, ज़रा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि एक मुश्तरका कमेटी हुई, एक आला PTI का इजलास हुआ, उसके बाद डिसीजन क्या आया। फवाद चौधरी साहब ने हमें 5-5.5 माह पहले क्या बताया था, और फवाद चौधरी साहब ने इस बात का पास ज़रूर रखा कि कम से कम इस पर यू टर्न नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा वो वैसा ही हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर किस तरह गर्जे बरसे और कैसे इस्तीफे सबमिट करवाए, ये भी देखिए। इन हालात को सामने रखते हुए ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा, और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाब वाला, चुनाचे मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था, मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं, और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। की बात तो कर ली, लेकिन मुस्तफी ऐलान को अब जाहिर है कि वापस लेना चाहते हैं या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक पिटीशन दायर कर दी गई है। फरूख हबीब साहब, अली मोहम्मद खान साहब और शरी मजारी साहिबा, जो 10 अरकान हैं जिनके इस्तीफ़े जो हैं मंजूर हो गए थे, 126 अरकान में से 10 के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, बाकी के अभी तक नहीं हुए हैं। और यही कहा जा रहा था कि चलाकी कर रही है हुकूमत, स्पीकर ऑफ द हाउस जो हैं वो चलाकी कर रहे हैं, और वो चलाकी इस बुनियाद पर कर रहे हैं। उसके बाद इसको मज़ीद तक़वियत दी उस ऑडियो लीक ने जो कि हैकर ने जारी की, जिसमें अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से पूछ कर बताया जाएगा कि किसके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने हैं और किसके नहीं। याद रहे कि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शंस भी मुतवक्के हैं, और उसमें अगर ये इसमें कोई सेंटेंस में चेंज आता है, अगर कोई और फैसला होता है, क्योंकि इस पटिशन में साथ एक वही ऑडियो जो हैकर वाली है वो भी दायर की गई है कोर्ट में। अब ये एडमिसिबल है, इस पर क्या बात हो सकती है। एक तरह से ये तायद भी है कि हैकर के पास जो मवाद है वो शायद सच पर ही मबनी है। दूसरी तरफ अब आपको अली मोहम्मद खान साहब वाज द लास्ट वन टू डिपार्ट, और अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पर, ज़रा उनकी अलविदाई स्पीच भी देख लीजिए। 16 अप्रैल 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुस्लिम is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। और इसी को 4 क्या 10 क्या 20 क्या 100 स्टेप्स लेकर आगे चले गए हैं। आज हलफ लिया है इमरान खान साहब ने लाहौर में, अपने जो उनके यूसी काउंसिल्स के नाज़मीन हैं और जो बाकी लोग हैं, क्या ओथ लिया है, हलफ उठा रहे हैं वो आइन की पासदारी का। आइन की पासदारी पार्लियामेंट में रह के तो नहीं हुई, शायद लाहौर में इस मजमे में हो जाए। सुनिए जी क्या हलफ उठाया है।
پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے یہ کہ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل ہیں میرے لیے بھی, اور ریاض فتیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فتیانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا, یہ جو آج استدعا دائر ہوئی ہے جس کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا بھی جائے گا, جسٹس اطہر بن اللہ صاحب اس کو سنیں گے. کل کی سماعت تو کل پر ہے, لیکن اس وقت کیا ضرورت پیش آئی, کیونکہ کچھ ظاہر ہے قول اور فعل میں تضاد اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ شکور شاد صاحب نے جب اپنا استعفیٰ جب ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, تو اس کی بنیاد پر انہیں شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو اب اس صورتحال میں جبکہ ضمنی انتخابات جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, اس وقت کیا ضرورت پیش آ رہی ہے, کیا صرف اس آڈیو کو سنب کرنے کے لیے یا اس بنیاد پہ کوئی ڈینجر کی کوئی سائنس باہر نکل آئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ بیکاز اگر ایک کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے تو باقی سب کے لیے کیسے ٹھیک ہو جائے گا ان کے استعفے نامنظور کیے جائیں کیونکہ وہ صرف سیاسی ہیں؟ ثنا بچہ صاحب, میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آئینی قانونی حق ہے ہر شہری کا کہ اپنے حق کے لیے, انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے, 25 آرٹیکل کہتا ہے کہ عوام اور انسان کے درمیان ڈسکریمنیشن, ترجیحی سلوک نہیں کیا جا سکتا. 123 استعفے وہاں جمع ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں, ان میں سے سنگل آؤٹ کر کے 9 لوگوں کو نکال کے فارغ کر دیا جائے اور باقیوں کو کچھ نہ کہا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ سارے 123 استعفے اکٹھے ایکسیپٹ کریں اور 123 حلقوں میں انتخابات کا اعلان کریں, یا پھر 9 میں بھی نہ کریں, کیونکہ جو ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو پریشان کیا جائے ان سے اظہار ہمدردی کے لیے. اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ریٹ فائل کیا ہے. مختلف جو متاثرین ہیں ان میں سے 2 خواتین ہیں, شیریں مزاری صاحبہ اور شندانہ گلزار صاحبہ, ان کو بھی اس میں شامل ہیں. وہ اگرچہ ڈائریکٹ نہیں لڑ کر آئیں لیکن آبویسلی وہ ریزرو سیٹ پہ تھیں اور ہر 4 MNA پہ ایک سیٹ آ جاتی ہے ریزرو. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں, پارٹی یہ چاہتی ہے, وہ متاثر اراکین چاہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن سے نہیں ڈرتے, نہ گھبراتے ہیں, نہ بھاگتے ہیں. ہم تو پورے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ قوم فیصلہ کرے کہ یہ موجودہ نالائق ٹولہ جس نے ملک میں کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے اور ملک کو دیوالیہ کی طرف دھکیل رہا ہے, اس کو رکھنا ہے یا نئے لوگوں کو منتخب کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ 9 لوگوں کا الیکشن یا کیوں کرواتے ہیں, آپ کروائیں نا, پوری 123 استعفے ہمارے قبول کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان 9 حلقوں کا بھی الیکشن روکا جائے. اور اس پر عدالت میں جو لوگ گئے ہیں درست گئے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہو رہی ہے, خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم نے اس کی ہمارے دوستوں نے نشاندہی کی ہے, یا سارے الیکشن کروائیں یا کوئی بھی نہ کروائے. اور یہ جو ہے جو استعفوں کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں, جہاں تک نئے انتخابات کا تعلق ہے تو پہلے جو موجودہ حکمران ان کا بیانیہ یہی تھا کہ فوری انتخابات کرائیں. جب ان کے بیانیوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے, ان کی بات مان لی ہے, تو ان کے 2 ہی کلیم تھے نا کہ مہنگائی کم کریں اور الیکشن کروائیں. ہم کہتے ہیں الیکشن کروائیں, ہم تیار ہیں. اور جب مہنگائی تب انہوں نے کم کرنی ہے, ماشاءاللہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, بجلی کے بل آتے ہیں, لوگ جانور اور گھر کا سامان بیچ کر بل ادا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کہیں دھوپ میں نہ گرمی نہ بیٹھنا پڑے. یہ بات ہے.
جی فتیانہ صاحب، یہ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کیونکہ یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو 9 سیٹیں ویکنٹ ہوئیں اس کے بعد ان پر الیکشنز کی بات کے بعد نامینیشن پیپرز بھی عمران خان صاحب نے جمع کرائے، تو اس وقت ہی ڈسمس کر دینا تھا، اسی وقت کہہ دینا تھا کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناحق ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو کنٹیسٹ کریں. اس وقت تو آپ نے انتخابی عمل میں پورا حصہ لیا، تو اس وقت کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ میں اگین یہی پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے، 16 اکتوبر کو انتخابات ہیں، آج یہ یاد آتا ہے کہ یہ غیر قانونی چیز ہے یا یہ آڈیو نے آپ کو ذرا پمپ اپ کر دیا کہ آپ کے پاس سب کچھ مواد ہے؟ دیکھیں ثنا صاحبہ، ہم تو تیار تھے. 11 سپٹمبر کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی تھی الیکشن کمیشن نے، اور بہانہ یہ کیا کہ ان علاقوں میں فلڈ آیا. مجھے بتائیں کہاں ملتان، شرک پور، خانے وال، باول نگر میں کہاں فلڈ آیا؟ کراچی میں کہاں آیا ہے؟ یہ تو ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ، جس کی بنا پہ الیکشن کروا دیتے. 11 ستمبر کو ہم تیار تھے. اب جب انتخابات انہوں نے خود ملتوی کیے ہیں، حکمران بھاگ گئے ہیں الیکشن سے، تو اب ہم چونکہ تحریک کے راستے میں جا رہے ہیں. اب ہم پورے ملک میں فیصلہ کر چکے ہیں، بہت جلد اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور پورے ملک سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، آزادی مارچ، اور نئے چناؤ کے لیے نئے انتخابات کی مانگ کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے پھر ان انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں، عوام کا پیسہ ضائع ہوگا، عوام کا ٹائم ضائع ہوگا. پھر کیوں نہ اکٹھا ہی انتخاب ایک ہی دفعہ ہو جائے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے سوچا ہے. تحریک یوز کیا ہے نہ کہ جہاد. میں نے کہا آپ نے لفظ تحریک یوز کیا ہے کہ آپ تحریک چلانے لگے نہ کہ جہاد کرنے لگے ہیں. چلیں میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی اپنے آپ کو یہ قانون کا طالب علم کہتے ہیں، ہم ان کو استاد کہتے ہیں، اور بہت اچھے تجزیہ بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. منیب صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ آج جس طرح سے پٹیشن دائر ہوئی ہے، یہ جو 10 اراکین ہیں پارلیمنٹ کے متاثرین ہے پی ٹی آئی ڈیسیشن آن استعفے، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کتنی جان پڑ سکتی ہے؟ پلس وہ جو آڈیو ہے، از اٹ ایڈمیسیبل ان کورٹ؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے اٹس ناٹ، اور یہ ویسے بھی انلیگل ویز سے بنائی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر دونوں اطراف کو دیکھا جائے تو کوئی اتنا فورتھ رائٹ تو کوئی رہا نہیں ہے اس کے اوپر. نہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج جس طرح پٹیشن کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم نے سیاسی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا سیاسی محرکات کی وجہ سے ہم نے وہ اس وقت ان بلاک ریزگنیشنز دیے تھے، لہٰذا ان کو جو ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے آرٹیکل 64 کلیئر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بہت سارا کیونکہ اب کیس لاء موجود ہے کہ اسپیکر نے انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں. اگر ہم خالصتاً قانون کی بات کریں تو وہاں تو مجھے پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ اس میں وزن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ ایک اچھا آرگیویبل کیس ہے ان کے بنا پر، لیکن جو گفتگو اب اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر رہا. یہ بات درست ہے کہ آڈیو ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس طرح سے ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کس طرح سے حکومت وقت ان استعفوں کو استعمال کر رہی ہے کہ اتنوں کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اتنوں کو نہیں کرنا، اور اس کے اوپر پھر میاں نواز شریف صاحب سے بھی کلیئرنس لینی ہے. لہٰذا دونوں اطراف کو اگر دیکھا جائے تو کلیئرٹی تو دونوں کی طرف سے نہیں تھی. لیکن قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ میرا یہ اوپینین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے وہ اچھا آرگیوبل کیس ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو بغور جائزہ لیں، اور آپ بخوبی جانتی ہیں کہ پہلے بھی یہ ایکسرسائز ہوئی تھی کہ جو اگر ہم اسٹرکٹ آرٹیکل جو ہے آئین کا اس کو پڑھیں تو وہ تو ایک بڑا کلیئر ہے کہ استعفیٰ دے دیا، رائٹنگ میں ہونا چاہیے، سب کچھ ہو گیا، تو ایک پروسیجر ہے. لیکن کیونکہ پھر اس کے اوپر ججمنٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اب تو غالباً سپریم کورٹ کی بھی ایک ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے اسپیکر نے، اور وہ ان پرسن بلا کے کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی. تو وہاں ایک بہت بڑا گلچ موجود ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف قانونی طور پر بھی اس کو استعمال کرے گی، and it's a good arguable case. گڈ وین یو سے گڈ آرگیوبل کیس، تو ایک آرگیومنٹ تو کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کاؤنٹر نیریٹو تو یہ بھی بن سکتا ہے نا فاروق صاحب کہ یہ وہ کہیں گے کہ اسپیکر صاحب نے تو بار بار مدعو کیا، ان کو طلب کیا کہ آئیں آپ بتائیں، پھر عمران خان صاحب نے منع کیا ان کو کہ آپ نہیں جائیں گے، انڈر نو سرکمسٹانسز ول یو گو اینڈ کلیریفائی یور پوزیشن کہ آپ نے استعفے دے دیے یا نہیں دیے. تو یہ جو ایک رائی کا پہاڑ بن گیا، اس میں دونوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب اس آڈیو کے بعد یہ سیاست ہو رہی ہے، اس سے پہلے سیاست نہیں ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب کس بنیاد پر ان کو روک رہے تھے؟ عمران خان صاحب خود بھی انسرٹن تھے پارلیمنٹ سے نکلنے میں. بالکل عمران خان صاحب انسرٹن تو میں شاید اس کو ہم ایک اور پیرائے میں لیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اس ساری سچویشن کو استعمال کر رہے تھے. یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طرح سے میں اس پارلیمنٹ کی، اس پارلیمان کی، اس ہاؤس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو کسی طرح سے
اس کو ختم کیا جائے, اس کو بہت بری طرح سے اس کو ایک دھچکا دیا جائے, تاکہ یہ جو پورا سسٹم ہے, یہ جو اب ایک کمپوزیشن بنی ہے حکومت کی, اس کو ختم کیا جا سکے اور اس پارلیمنٹ کی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کوئی نہ رہے. وہ انہوں نے اپنے طریقے سے سیاسی جلسوں کے اندر تو کیا اور کافی سکسیسفلی کیا, لیکن جو ریاست کا کاروبار ہے یا جس طرح سے پارلیمان چلتا ہے, وہ کاروائیاں تو رک نہیں سکی, وہ سب کچھ رک نہیں سکا. اب ایک اچھا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے جس طرح آپ نے پیش کیا, عمران خان صاحب تو اپنے لوگوں کو خود روکتے رہے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا, نہ ہی آپ نے انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشنز کرانی ہے. بٹ دین اگین یہ کیا بات, از اٹ اے ویریفائبل فیکٹ, کوئی اسے ویریفائی کرے گا, اس کا ایویڈنس کیا موجود ہے, a lot depends on this. نہیں, اور واٹ اباؤٹ وہ شاد صاحب کے اوپر جو معاملہ ہوا تھا, انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا نہیں, میں نے تو اپنے پارٹی کو استعفیٰ دیا ہے, میں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دیا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ. تو ان کو تو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد پر, تو یہ بھی مطلب ایک کیس ان پوائنٹ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اپنے آرگومنٹ کا آغاز, کہ کوئی اتنا فورتھ رائٹ تو رہا ہی نہیں ہے نا, کوئی اتنا کوئی دودھ کا دھلا تو ہے نہیں کہ وہ جب آپ اس طرح کے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اس طرح کی تھوڑی سی اینکی پینکی جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ پکڑے تو جاتے ہیں کسی ایک نئے جگہ پر. اور اب یہ کسی نے پریڈکٹ کیا تھا, who could ever predict کہ عمران خان صاحب کی جماعت خود ہی استعفوں کو لے کر چلی جائے گی کہ نہیں جی ایکسیپٹ نہ کیجیے, ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے, ہم نے تو سیاسی حساب سے دیا. وہ 35 بجر والا بھی سیاسی بیان تھا, یہ بھی سیاسی استعفے ہیں. جی ہمارے جوائن کے ناصر حسین شاہ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ایک طرف تو جہاد حلف اٹھایا جا رہا ہے, دوسری طرف پارلیمنٹ سے استعفے جو منظور ہو گئے ہیں ان کو واپس لینے کی استدعا بھی ہے, اور باقی بھی استعفے یا تو اکٹھے ریسیو کر لیے جائیں یا پھر سب کو ہی نہ ایکسیپٹ کیا جائے. اب یہ تمام تر معاملات میں ایک آڈیو کا بھی ذکر خیر ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈیسیشن کے اوپر بار بار آرگیومنٹ ہو رہی تھی. آج تو عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی چیف آئے, مجھے بس فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے. تو اس پر سر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف جو 2 کشتیوں میں سوار ہے اور آپ کے اسپیکر صاحب کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, تو اسپیکر صاحب کس کی لائن ٹو کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسپیکر صاحب جی, جو آئینی راہ ہے, جو وے ہے, وہی ٹو کریں گے, کوئی نئی چیز وہ نہیں کریں گے, اور جو آئین کے تحت ہے اسی پر ہی عمل ہوگا. یہ تو خود کنفیوژن کا شکار ہے نا کہ استعفے دیے بھی ہیں, پھر ان کے کچھ لوگ جو ہیں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے, جیسے آپ ابھی شکور شاد صاحب کی بات کر رہی ہیں. اسی طرح محترم ہمارے محمد میاں سومرو صاحب ہیں, جنہوں نے تو چھٹی کی درخواست بھی بھیج دی ہے کہ میری تو لیو اپلیکیشن منظور کی جائے, اور بہت سارے ہیں. اب ریاض فتحانہ صاحب ہمارے میرے بہت ہی محترم ہیں, ان سے پوچھیں نا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اور ان کا کیا ایک اصولی فیصلہ ہے کہ آیا اسمبلیوں میں واپس آنا ہے. ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں. اب یہ استعفے بھی دیکھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیے ہوئے ہیں, پھر ان کے بہت سارے لوگ استعفے مان بھی نہیں رہے, تو اب اس کو کیا کہا جائے؟ اصل بات وہی ہے کہ حصول اقتدار ہے. خان صاحب یہ بالکل بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اس طرح وہ اقتدار سے ہٹائے جائیں گے. پہلی دفعہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک حکومت کو سیاسی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, اور پھر وہ اسی لیے بار بار دیکھیں جس طرح کے ابھی جلسوں میں وہ کچھ اداروں کے سربراہوں کو جس طرح کہہ رہے ہیں, مطلب وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے انٹرفیئر کیوں نہیں کیا. آپ نے اسی طرح جس طرح 2018 میں خان صاحب کو لائے تھے, اور پھر جس طرح ان کے کورم پورا کیا کرتے تھے, ان کے مختلف بل پاس کرایا کرتے تھے, وہ چڑھ دوڑتے اسمبلی میں, اور جو لوگ نو کانفیڈنس کر رہے تھے ان کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے, یا وہاں پہ اپنا رسول. یہی بات کہہ رہے ہیں نا. اگر اس کو کھل کے اظہار کیا جائے, سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. منیب بھائی ہمارے ادراک رکھتے ہیں ہر چیز کا, اور ثنا صاحبہ آپ کو بھی سارا پتہ ہے کہ یہ اصل بات کیا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سلام پیش کرتے ہیں ان اداروں کو کہ جی آپ جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں, اور یہ ان کو اس میں لانا چاہتے ہیں کہ جی آپ آ کر اپنا رول ادا کریں. اب یہ الیکشن کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے, یہ جو لے رہے ہیں حلف لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اب تو انہوں نے حلف لے لیا نا,
اب یہ یو ٹرن نہ لیں، اب پلیز اپنی اس بات پر عمل کریں جو یہ حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ ضرور دلا کے رہیں. لیکن صرف ایک طرف تو ہمارے تمام دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں ہمارے محترم، وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت تو 26 کلومیٹر پہ ہے، پتہ نہیں 25 کلومیٹر پہ ہے. تو یہ ویسے حقیقت بھی ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں یہ لوگ ہیں، جی بی میں یہ لوگ ہیں، کشمیر میں یہ ہیں، اور بلوچستان میں ان کی کولیشن ہے. تو 75% سے زیادہ تو ان کی اپنی حکومت ہے. وہاں یہ حقیقی آزادی کیوں نہیں لاتے؟ وہاں پہ یہ چپ ہیں. اور اگر ایسی ہی بات ہے، الیکشن کا اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی چاہ ہے، تو دے دینا استعفے پنجاب اسمبلی سے، کے پی اسمبلی سے، وہاں پہ الیکشن ہو جائے اگر یہ مناسب سمجھتے ہیں. اس وقت الیکشن سر کے وہ عمران خان حالات صاحب نے نہیں ہیں. اس آپشن کو ذرا ابھی آپشن کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. ابھی جو صحافیوں سے نے ملاقات کی ہے حال ہی میں 2 روز قبل، انہوں نے اس پہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپشن ضرور ہے لیکن زیر غور نہیں ہے اور بالکل لاسٹ آپشن ہے. تو ناصر حسین صاحب آپ نے بڑے ریلیونٹ سوالات اٹھائے ہیں، لیکن سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر یہ لیجٹمائز کرنے کی جو کوشش تھی یہ ناکام اگر بنا دی ہے اور بار بار اداروں کو بلا رہے تھے تو ادارے تو نہیں آئے، دے اسٹوڈ فرم، لیکن اب یہ خود آ رہے ہیں آپ کو اٹھا پچھاڑ جو بھی آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کے لیے آپ کتنے تیار ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کتنے تیار ہیں؟ اور فتیانہ صاحب کے لیے آپ نے سوال جو چھوڑا ہے اس پر بھی واپس آئیں گے. ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں، کوئک بریک، ویل کم بیک دین. اینڈ ویلکم بیک. ہمارا ڈسٹنگوش پینل آپ کے سامنے ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، منیب فاروق صاحب ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں. ریاض فتیانہ صاحب، کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے کچھ کویسچنز پوز کیے ہیں آپ کی طرف، تو میں آپ ہی کی طرف آ جاتی ہوں. پہلے یہ فرما دیجیے گا کہ اصولی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ میں واپسی ہونی چاہیے؟ اور اگر تو 16 اکتوبر کے الیکشنز نل اینڈ وائڈ قرار دیں گے تو کیا یہ ڈر بھی کہیں ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ تمام حلقے نہ جیت پائیں، یا یہ ڈر نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو سیاست سے باہر ہو جائیں گے یا پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں گے، اگر 1.5 سال بعد ہی الیکشنز ہونے ہیں تو پھر اس جہاد کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یہ نہیں چاہتے کہ ہم 1.5 سال باہر ہی بیٹھے رہیں، تو اگر وہ واپس پارلیمنٹ میں آنا بھی چاہتے ہیں تو یہ تینوں پوائنٹس پہ اگر آپ سر بات کر دیں تو. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو اس لیے اگر وفاقی حکومت نے مینیج کر کے الیکشن ملتوی کروایا تھا 11 ستمبر کا، ان کو معلوم تھا رپورٹس جن کے پاس جو انٹیلیجنس کی تھیں اس کے مطابق تمام 9 حلقوں میں عمران خان جیت رہے تھے. تبھی تو یہ بھاگے ہیں 11 ستمبر کو، بہانہ بنایا فلڈ کا. کہاں فلڈ تھے ان ضلعوں میں؟ کہیں فلڈ نہیں تھا. اور ابھی چونکہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہم تحریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو پورے ملک میں انتخابات کے لیے بڑھ رہے ہیں. میرا ذاتی اندازہ ہے کہ دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور مڈ مارچ میں مجھے انتخابات نظر آ رہے ہیں. یقینی طور پر ہم قوم کو بھی تیاری شروع کر دینی چاہیے. وہ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور جو نہیں لڑنا چاہتے بھلے سے وہ مزے کرتے رہیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ ہمارے لیے اسمبلی کی زیادہ امپورٹنس نہیں کہ ہم واپس جائیں اور وہاں جا کے اجلاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت کچھ لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو جس کے پاس سب سے زیادہ اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، اور ان کو گھر بھیج کر آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھایا جو سارے ضمانتوں پہ تھے، مقدمات میں ملوث تھے. اور وہی ہوا. نیب کا جو حشر کیا گیا، اس کو قومی سرمایہ جس طرح آگے پیچھے ہوا، آج خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے، اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے. یہی تو بین الاقوامی ایجنڈا تھا. تو ہم اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا اور باہر نکل آئے اسمبلی سے استعفے دے کر کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے جو اپنی آئینی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت کھو چکی ہے. اور اس سلسلے میں ابھی بھی وقت ہے. قوم ملک سپریم ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے حکمرانوں کو اپنے سابقہ بیانیہ جو فروری مارچ تک ان کے زبانوں پہ ہر وقت صبح دوپہر شام الاپتے تھے، تسبیح کرتے تھے کہ فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہاں اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈیٹ فکس کریں، الیکشن کمیشن کو موجودہ کو تبدیل کر کے نیا غیر جانبدار الیکشن کمیشن لائیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کا ہمارے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کریں، تو ہم اسمبلی میں واپس آنے کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں جو چند ہفتے کے لیے ہوگی. بصورت دیگر اس کی ضرورت نہیں میں سمجھتا. اب اس وقت اسمبلی اب غیر اس کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی. کیونکہ آپ دیکھیں اسمبلی کے اندر جا کر دیکھیں، وہاں پہ پوری ہاف سائڈ خالی پڑی ہوئی ہے. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے نام پہ، ساری قوم ان کے معاملے کو جانتی ہے، کس طرح ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ان کو وہاں بٹھایا گیا. تو اب ان کے اپنے جو حکمران جماعتیں ہیں، 13 جماعتوں کا یہ فرنٹ ہے،
ان کے اندر بھی یہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج سروے کروا لیں. دنیا جان کا سروے بتا رہا ہے کہ عمران خان وفاقی اور صوبائی سطح پہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ رہا ہے. اسی خوف سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تمام ملکوں میں جمہوریت کی روح کیا ہے, جمہوریت کی فلسفی یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل کرائسس زیادہ ہو جائے تو معاشی بحران پیدا ہوتا ہے. معاشی بحران پیدا ہو تو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. تاتیانا صاحب لیکن یہ حل نہیں ہے نا, یہ حل نہیں ہے, کیونکہ یہ حل اس لیے نہیں ہے سر, یہ حل اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کو الیکشنز کی تاریخ دے دی جائے تو پھر آپ کہیں گے الیکشن کمشنر نہیں پسند, پھر الیکشن کمشنر کیسے تبدیل ہوگا, پھر الیکشن کمشنر آپ کی مرضی سے لایا جائے, پھر آپ کہیں گے جی فلاں جگہ پہ یہ کر دے, کیونکہ دس از اینڈلیس. عمران خان صاحب اپنی مرضی سے ہر چیز سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, کرتے وہ بات آئین کی ہیں, لیکن ان کی جو ناحق جو دہائیاں ہیں اور جو ان کے جو فیصلے ہیں وہ تو مطلب کسی طور پر بھی آئینی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب اگر ان کو یہ الیکشن کی ڈیٹ دے بھی جائے تو بتائیں الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو گفتگو کر چکے ہیں, اس کے بعد جو ایک توشہ خانہ ریفرنس کا کیس محفوظ ہے, پھر ایک کنٹیمپٹ میں وہ اندر جاتے جاتے ان کو معافی مل گئی. اب یہ تمام تر بات کر رہے ہیں کہ NRO2 دیا جا رہا ہے باقی پارٹیز کو, زرداری صاحب کے کیس ختم ہو گئے تو مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی. تو یہ تمام تر چیزیں ڈونٹ بورڈ ویری ویل فار کمنگ ٹائمز. اگر آپ کو ایک تاریخ مل بھی جائے تو پھر کیسے ہوں گے انتخابات؟ میں ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی اس کے جواب کے لیے. دیکھیں انتخابات جو ہیں, اگر ضدی کر لی ہے خان صاحب نے تو چلیں اگست 2023 نہیں, جولائی 2023 میں ہو جائیں گے. اور یہ جو ان کی کال ہے, جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, مس کال ثابت ہوگی. اور پھر اگر کوئی ہو بھی جاتی ہے, آ بھی جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد واپس ہی جانا ہوگا. ٹیبل ٹاکس ہونے چاہیے سیاسی طور پر. اس میں بالکل ریاض صاحب, فتیانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے. اس میں پولیٹیکل ہوتا ہی یہی ہے کہ آپس میں آپ بات کریں, کھل کے بات کریں. تو یہ اس طرح کی بات پہ ہے نا, یہ دھمکیوں والی بات کہ جی بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ مناسب نہیں ہے. جو ٹون ہے خان صاحب کی یا ان کے کچھ اور لوگوں کی, میں وضاحت کر دوں کہ ریاض صاحب ان لوگوں میں نہیں ہے, لیکن ان کے جو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ جس طرح کی آج بھی کسی پروگرام میں پتہ نہیں کچھ کہہ دیا ہے, بہت ساری اس پہ تنقید ہو رہی ہے, جو مناسب نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا. تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ جو بات ہو رہی تھی ہارس ٹریڈنگ, مجھے بتائیں قومی اسمبلی میں کوئی ایک ووٹ یوز ہوا ہے پی ٹی آئی کے کسی بھی رکن کا؟ ان کی سمپل میجورٹی ہی نہیں ہے اسمبلی میں. ان کے جو الائز تھے آج سے بہت پہلے مینگل گروپ ان کو چھوڑ چکا تھا, اس وقت کون سی سازش تھی؟ یہ تو وہی بات خود خان صاحب ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ ادارے ہمارے اجلاس کنڈکٹ کراتے تھے, ہمارے بل پاس کراتے تھے, وہ ایک مجبوری تھی. ہوا کیا کہ جب جو اتنی نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, جس نے 3 سال کچھ ماہ میں جو وہ جس چیز کو بھی آپ اٹھا لیں اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, تو جو لوگ الیکٹیبلز تھے, جنہوں نے لوگوں میں جانا تھا, جو ان کے الائز تھے, وہ ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. اس وجہ سے ان کے الائز نے ان کو چھوڑا. مجھے ایک ووٹ بتا دیں جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے اپنی ہی حکومت کے خلاف, اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف دیا ہو. قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ نو کانفیڈنس پولیٹیکلی طور پر کامیاب ہوا, جس کو ان کو قبول کرنا چاہیے تھا. بجائے قبول کرنے کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے موقف کی بات کرتے, اپنے موقف کو آگے لاتے. انہوں نے بھاگنا پسند کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ اب کھڑے نہیں ہوں گے. یہ جو الیکشن کی بات کی جاتی ہے کہ جی بڑی پاپولر ہے, بہت کچھ ہے, یہ سارا پتہ چل جائے گا. اب یہاں الیکشن ہو رہے ہیں نا, ہمارے کراچی میں 2 حلقوں میں ہیں, اس طرح دیگر جگہوں پہ بھی ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کتنے مقبول ہیں. یہ تو جو ایک اب کیا کہا جائے, جس ابھی ریاض صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی سازش, بین الاقوامی سازش, جس پر اب تو کھل کے بات ہو چکی ہے. جو یہ آڈیو لیکس آئی ہیں کہ اس جو وہاں پہ ایک نجی دعوت تھی, نجی محفل تھی, جس میں آپس کی بات ہوئی, ہمارے جو ایمبیسڈر تھے ان سے
وہاں کے جو اہلکار ہیں ان کی، اس کو انہوں نے یہاں پہ بھیجا، جو سائفر بھیجا، پھر یہاں پہ اس کو ٹیمپر کیا گیا، اور پھر اس کو اپنی مرضی سے، جو خان صاحب کے الفاظ تھے کہ جی چپ کر کے منٹس بنا لیں گے، وہ چپ کر کے والا منٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے اس طرح بنا کے اور پھر وہ لہرا دیا انہوں نے، اور پھر یہ تو بہت پہلے آ گیا تھا، اس اسنا میں یہ امریکنز کے ساتھ کیوں ملتے رہے، اور پھر اب کیوں ان کو ریڈ کارپٹ کے پی میں دیا جا رہا ہے، اب کیوں ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں اگر وہ ان کے دشمن تھے۔ اب جی امریکی سازش ہو گئی۔ امریکی سازش تب کہا تھی جب نیشنل اسمبلی میں خان صاحب کی اپنی کانسٹیٹیونسی میں گیلانی صاحب جیت گئے تھے سینٹ کا الیکشن، تب بھی تو ان کے لوگ ان سے منحرف تھے، تب بھی ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دی۔ اس وقت کون سی سازش تھی؟ بس یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، جس طرح ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں سیاسی طور پر یہ جس طرح آج کل بدتمیزی کی سیاست شروع ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا مدینہ پاک میں کیا ہوا، لندن میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کو اکسایا جا رہا ہے وہ بیچارے بھگت رہے ہیں۔ جو وہاں پہ سعودی عرب میں ہوا ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کو سزائیں دیں، ان پر جرمانے لگے، اسی طرح دبئی والوں کے ساتھ، لندن والوں کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہو رہا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی سمجھداری کبھی نہیں آتی۔ خان صاحب یہ تقریر کرے نا کہ بھائی آپ لوگ عزت و احترام سے رہیں۔ جی جی میں منیب صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی، یہ فرمائیے گا کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب ہوا ہے، وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کابینہ کی مشاورت کی بھی کہ کیا کیس بنانا چاہیے، سازش، سائفر، یہ تمام معاملات۔ ایک طرف ظاہر ہے کہ چیف آرمی سٹاف کا بھی یہ غیر رسمی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور وہ اپنی مدت پہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو منیب آپ کو کیا لگتا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح بات کرتی ہے، یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ویکیوم کریٹ ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں شاید ایک پیج پر ہیں ٹو اریسٹ عمران خان، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹلٹ آپ کو کس طرف دکھائی دیتا ہے؟ اگر آپ گیس صحیح کریں گے تو ناصر حسین شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ صحیح ہے کہ غلط۔ جی دیکھیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور جتنا میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن شاید میں مطلب یہ could be anybody's guess، میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کین ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف زرداری صاحب کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ میں ذاتی طور پر بحیثیت ایک عام پاکستانی کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری کے مقدمے اور اس ٹائپ کی چیزیں یہ بڑے سیلف ڈیفیٹنگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ان سے کچھ نکلتا نہیں ہے، یہ آپ کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ ایک سیاسی ریالٹی ہیں، وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، عوام ان کے لیے باہر نکلے تھے ان کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے ٹھیک اگلے دن بعد، وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے ان کو باہر بھیج دیا تھا، لوگوں کو، لوگ باہر نکلے تھے۔ عمران خان صاحب کی جماعت نے پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی اپنا جو لوہا ہے اس کو منوایا ہے، اور الیکٹورل اسٹرینتھ بھی عمران خان صاحب نے اپنی شو کی ہے، لہٰذا یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ جی عمران خان صاحب بالکل ارریلیونٹ ہے اور ان کو براؤ بیٹ کر کے آپ کسی جگہ پر لا سکتے ہیں یا ان کے خلاف۔ جی لیکن ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو یا ان کی پاپولیرٹی کو سیٹ بیک ضرور لگا ہے یہ سارے سائفر والے معاملے کے اوپر۔ دیکھیے اب وہ my line will be refreshed، وقفہ لیتا ہوں۔ آپ نے بریک سے پہلے گفتگو سنی منیب فاروق کی، ریاض فتح انس صاحب کی اور ناصر حسین شاہ صاحب کی۔ یہ بات جو ہو رہی ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہ جہاد کے نام پر اس طرح سے اگریسو ایونٹس لے کر اس طرح سے مارچ نہیں کرنا چاہیے اور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ اگر تو مسئلہ الیکشنز ہے تو پھر اس کی مدت ظاہر ہے اس کا تعین ہو چکا ہے، وہ اپنی مدت اسمبلیز پوری کریں گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف صبر نہیں کرتی اور اسی طرح سے کیسز دائر کرتی رہتی ہے، اور یہ جو 10 ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے کیس دائر کیا ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ظاہر ہے سنوائی ہوگی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس کو سنیں گے۔ کل کی اپڈیٹس آپ کو کل دیں گے۔ آج کا پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ، وی ول سی یو ٹمارو۔